अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं, और इस बार भी हम जो मौजू लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प मौजू है। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात चल रहे हैं, महंगाई के हिसाब से जो हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये मर्ज़ जो था अपना बहुत ही ज़्यादा जो है वो तवील हो रहा है माशरे में। और हमने आज कोशिश की कि इस मर्ज़ के ऊपर हम जो है वो जानेंगे। ये नफ्सियाती जो है मर्ज़ हैं, और इसके अंदर डिप्रेशन भी आ जाता है, एंजाइटी आती है, इनसोमिया यानी नींद की जो प्रॉब्लम है वो भी इसके अंदर आ रही है। एक नया मर्ज़ है पैनिक अटैक्स, वो भी इस मर्ज़ में आ जाता है। ये सब नफ्सियाती मर्ज़ है। तो इन तमाम अमराज को हम आज अपने प्रोग्राम में जानेंगे। तो इसको प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ हम करने से पहले जो हमारे पास यहाँ माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराता चलूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद हैं, राइटर हैं और बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं, और आपने बेशुमार नफ्सियात पे किताबें लिखी और बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए, और आज भी बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अमजद तुफैल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। तो सर, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। तो सर, ये बताइएगा, आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, और एक डिप्रेशन का एक जो लफ्ज़ है ये माशरे में इंट्रोड्यूस हुआ है। कोई कहता है मुझे एंजाइटी है, कोई कहता है मुझे डिप्रेशन है। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी सबसे बात ये है कि कुछ टर्म्स होती हैं, इस्तिलाहें जिन्हें हम कहते हैं, उनके अपने मीनिंग होते हैं जो कि प्रोफेशंस के लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। होता यह है कि बाज़ दफ़ा मीडिया के इन्फ्लुएंस से या दूसरी वजूहात से कुछ लफ्ज़ पॉपुलर हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जी जी, ये हमारे दौर में बहुत पॉपुलर लफ्ज़ है। बिल्कुल सही। और इनको असल में जो इस्तेमाल करता है आम आदमी, वो बड़ी वेगली इस्तेमाल करता है। बिल्कुल सही। अब अगर इसमें मोटा सा फर्क किया जाए तो डिप्रेशन उस वक्त आता है जब आपका कोई लॉस होता है। अच्छा। जब आप ये फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेमानी है, मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही। कोई अपना बहुत करीबी अजीज़ उसकी डेथ हो गई है, या कोई सेपरेशन हो गई है जो अब हमारे माशरे में बहुत आम है। सदमात हैं। उसके बाद आदमी का इस स्टेट में जाना, अच्छा, कि वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेमानी समझे, अपने आप को हेल्पलेस समझे, बेयारो मददगार होने का एहसास उसमें आए, ये बात कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन फीलिंग है, महसूसात है। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये मर्ज नहीं है। जी जी। जब भी आपको किसी सदमे से दो चार होना पड़ेगा, अगर आप जीते जागते इंसान हैं तो आप पर उसका असर आएगा। ये मर्ज उस वक्त बनता है जब ये अलामात एक लंबे अरसे तक बाकी रहे। अच्छा, वो हमारे मैनुअल्स जो हैं साइकोलॉजी के, उनमें लिखा होता है कि जी इतनी देर तक रहे, इसकी शिद्दत इतनी हो, ये किरदार को इतना मुतासर करे, ठीक है, तो फिर ये मर्ज बनेगा। बिल्कुल सही है, अदरवाइज ये नॉर्मल है। अच्छा, दूसरी चीज़ है एंजाइटी, जिसे हम कहते हैं। ये आमतौर पर होती है एक तरह की बेचैनी महसूस करना, और इसका ताल्लुक अमूमन फ्यूचर से होता है। अच्छा। पर्सन इस खौफ में मुब्तला होता है कि कुछ गलत, ना खुशगवार, ना मुनासिब अच्छा, उसके साथ हो सकता है। बिल्कुल सही। कोई ऐसी बात जिससे उसकी लाइफ को, ऑनर को, वेल्थ को कोई खतरा हो। अच्छा। तो उस स्टेट में जब जो जाते हैं उसको हम एंजाइटी का नाम देते हैं। बिल्कुल सही है। आमतौर पर ये दोनों स्टेट एक तकरीबन अप्रॉक्सिमिटी में पाई जाती हैं। अच्छा। यानी मोस्टली केसेस में लोगों में आपको एंजाइटी भी नजर आएगी और डिप्रेसिव फीलिंग भी नजर आएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन जो बड़ी बात है, जो हम हमारे सुनने व देखने वालों को याद रखनी है, बिल्कुल सही, वो ये है कि ये अमराज नहीं है पहली स्टेज पर। अच्छा, ये नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शंस हैं, बिल्कुल जो हम सब जाहिर करते हैं। बिल्कुल सही। मर्ज बनने के बहुत से मराहिल हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए इनको वेग हाल में इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और जो नॉर्मल प्रोसेसेस है
ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جو ڈپریشن ہے جی اس کو لوگ عام کمزوری سمجھتے ہیں، جی. تو یہ کتنی سنگین ہو جاتی ہے، اس پہلو کے اوپر تھوڑا سا ذرا روشنی ڈال دیجیے دیکھیے گا. ڈپریشن جو ہے اگر ایک خاص حد سے بڑھ جائے، یعنی 3 ماہ کا عرصہ عام طور پر رفلی ہم کرتے ہیں، کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اس سے زیادہ رہے، مثلا کسی کے عزیز کی ڈیتھ ہوگی، قریبی کی، ماں باپ کی، بہن بھائی، بچوں جی کی، جی جی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کاپنگ میں 3 ماہ لگتے ہیں. بالکل صحیح، 3 ماہ میں آدمی اپنی لائف میں واپس آ جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ 3 ماہ میں واپس نہیں آتا، پھر وہ پوائنٹ شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار نو، یہ سچویشن جو ہے یہ زیادہ پھیل گئی ہے. بالکل صحیح. پھر یہ کہ اس کی شدت کتنی ہے، یعنی ایک تو عام سی ہے اگر، اور وہ اپنی زندگی کے کام کاج کر رہا ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے کام کاج میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، وہ نارمل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، تو پرابلم ہے. اور کتنی گہرائی ہے، یہ ان 3 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن جو ہے اب یہ کلینکل ڈپریشن ہو گیا. بالکل صحیح. اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ڈپریشن جو ہے کمزوری نہیں ہوتی. اچھا آلدو اس میں فزیکلی آدمی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کو اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں وہ دقت محسوس کرتا ہے. عام طور پہ اس کا دل کرتا ہے میں لیٹا رہوں، آرام کی حالت میں رہوں. لیکن یہ جسمانی معاملات نہیں ہوتے، یہ ذہنی معاملات ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ پھر ظاہر ہے ذہن ہمارے دماغ پہ اثر انداز ہو، دماغ کا پھر نروس سسٹم سے پورا تعلق ذہن ہے. جو ہے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے بالکل ٹھیک اور اس پہ اس کے اثار آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو سر یہ ڈپریشن کی اصل جو وجوہات ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو سم ٹائم جو ہوتا ہے سوسائڈ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. جی اس کے اوپر بھی تھوڑا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا. دیکھو صاحب صاحب، ہوتا یہ ہے کہ ناکامی سب انسانوں کو ہوتی ہے. بالکل صحیح. جیسے پیپر رزلٹ آتا ہے میٹرک کا اور انٹر کا، ہم یہ سنتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا پہ آتا ہے، بعض بچے سوسائڈ کرتے ہیں. بالکل صحیح. خدا نہ خواستہ ان میں سے کچھ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن جتنے فیل ہونے والے ہیں سارے تو سوسائڈ نہیں کرتے. ہاں جی ایسا ہی ہے. یا ایون ہمارے وہ بچے جنہوں نے اپنے سامنے بڑے ہائی ٹارگٹس رکھے ہوتے ہیں، جی جی جی. ان کے نمبر بعض دفعہ اتنے نہیں آتے جتنی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ سارے سوسائڈ کمٹ کر لیں. بالکل صحیح. سوسائڈ کا تعلق یا ڈپریشن کی جو گہرائی یا بہت زیادہ، اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا کہتے ہیں. اچھا. اور کسی واقعے کو پرسیو کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ یہ سوچتا ہے، اس کا مینٹ آف مائنڈ یہ ہے، پازیٹیو ہے، کہ ٹھیک ہے مجھے زندگی میں ناکامی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں اگلی بار زیادہ ایفرٹ کروں گا، میں اس ناکامی کو کامیابی میں بدلوں گا. تو وہ جو بڑا گہرا جی جی ڈپریشن ہے اس کی طرف نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ جی اس ناکامی کے بعد دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور میں کسی کام کا نہیں رہا، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ پیرنٹس اور ارد گرد والے لوگ کافی رول پلے کرتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے ایک بچی کا کیس میرے نظر میں آیا. اچھا. وہ میڈیکل کی طالبہ تھی، پری میڈیکل کی، ٹھیک ہے. انٹر میں. اس کو اتنے نمبر نہیں آئے کہ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو، سب کے آ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح بات. لیکن پیرنٹس بعض دفعہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے. بالکل صحیح. تو اس کے والد نے اسے کہا کہ یو آر جسٹ گاربیج. اب یہ جو جملہ ہے یہ بچے کو کل کرنے کے لیے کافی ہے. ایسا ہی ہے. ایسے ہی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ریشنل اپروچ اپنانی چاہیے. بالکل صحیح. خاص طور پہ پیرنٹس کو، جب اگر بچوں کا ہم ریفرنس دیں کہ سارے بچے ڈاکٹر بننے کے لیے دنیا میں نہیں آتے، ایسا ہی ہے. نہ انجینئر بننے کے لیے. ایسا ہی ہے. ایک بچہ جو کر سکتا ہے اس سے وہی توقع رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. تو جب ہم غیر کہہ لیں کہ جو ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، میں 20 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں اور میں کوشش کہوں کہ نہیں جی میں تو 100 کلو اٹھاؤں گا، تو میں اس وزن کے نیچے دبوں گا ہی نا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ڈپریشن کو پرووک کرتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، آپ نے جیسے بات کی کہ گھریلو ماحول جو ہوتا ہے نا اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جی. اور یہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے والے جو معاملات ہیں
اس کی اب شرح بھی کم ہو گئی، جو بچے جیسے آپ نے بتایا کہ ایگزامز میں نمبر کم ہو گئے، جی تو یہ چیزیں ہمارے وقت میں زیادہ ہوا کرتی تھی بنسبت اب. جی تو جو گھر کا ماحول ہے وہ اس کے اندر مثلا بعض ہوتے ہیں کہ پیرنٹس آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جی اس کا بھی بچوں کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. جیسا بچہ جب اپنی سینسز میں آتا ہے تو وہ بھی گھر کے ماحول کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ کس حد تک اس کی ذہنی صلاحیتوں کو ڈپریس کرتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. سیف صاحب بات یہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اس کی بہت سی کازز ہیں. ٹھیک ہے، جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا تعلق ہماری جینیٹکس کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ہم کچھ لوگ اپنی وراثت میں ایسے امکانات لے کے پیدا ہوتے ہیں جو ڈپریشن کی طرف لے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب اگر اس پہ انوائرمنٹ بھی ملے اسی طرح کا تو پھر لازم ہے کہ وہ آدمی اس طرف جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ایک شکل ہوتی ہے انسانوں کی جنہیں ہم آئیڈینٹیکل ٹوئنس کہتے ہیں، جی، جو ایک ہی زائگوٹ سے بنتے ہیں. ایسی ان کی جنس بھی ایک ہوتی ہے، شکل و شباہت بھی ایک ہوتی ہے. بالکل ایسی. تو یہ ریسرچز کی گئیں کہ ایسے بچے اگر پیدا ہوئے دنیا میں اور کسی وجہ سے ان کے والدین آپس میں ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے تھے، الگ کر دی ہو گئے وہ، تو یہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو بچے ذرا اچھے ہیلدی انوائرمنٹ میں گئے انہوں نے ڈپریشن فیلنگ ظاہر نہیں کی. اچھا. لیکن جو بچے جن کو انوائرمنٹ بھی خراب ملا، ایسا ملا جس میں سختی تھی، جس میں یعنی محرومی تھی، جس میں مادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، کیئر نہیں ملتی تھی، وہ بچے ڈپریشن میں گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک بہت پاورفل کردار ادا کرتا ہے، نہ صرف ڈپریشن میں بلکہ بہت سے نفسیاتی امراض میں. بالکل. تو اگر ہم وراثت پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بالکل وہ تو ایک قدرتی فنومینا ہے، وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انوائرمنٹ میں ہمارا ہے، تو اگر گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہو، ماں باپ میں ہیلدی ریلیشن شپ ہوں. بالکل صحیح. دیکھیے یہ نہیں ہوتا کہ گھروں میں اختلافات نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. جی جی. بات یہ ہے کہ اختلافات کو حل کیسے کیا جاتا ہے، بالکل صحیح. اختلافات کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. اگر وہ اظہار اچھے انداز میں، سافٹ لفظوں میں ہوتا ہے تو وہ نارمل ہے. لیکن اگر اس میں پھر گالی گلوچ آ جاتی ہے، مار پیٹ آ جاتا ہے، وائلنس آ جاتا ہے، تو وہ خرابی پیدا کرتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح ہے. اس میں جو ہے عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں اگر وہ اپنے معاملات کو بچوں کے سامنے اس طرح کے نہ بھی سولو کرے اور اس کو جو ہے وہ اپنا علیحدگی میں بھی سولو کرے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. اور جب بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ نہ کہ اس کو ڈپریشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عام بندے کو کس طرح سے یہ فیلنگ آئے گی کہ اب وہ اس کو یہ ڈپریشن ہو رہی ہے تو کیسے اپنے آپ کو بیلنس کر سکتا ہے؟ سیف صاحب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈپریشن یا انزائٹی یہ نارمل فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. مثلا میرا کوئی لاس ہو جائے تو میں بھی ڈپریشن فیل کروں گا. بالکل صحیح. چاہے وہ لاس رشتے کا ہو، مال و دولت کا ہو. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کو ریشنلائز کرنا، یہ سوچنا کہ یہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. سب کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ڈپریشن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. بالکل صحیح. اچھا اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. بالکل صحیح. دیکھو ہم روزانہ سڑک پہ سفر کرتے ہیں نا، تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہمارا، لیکن کسی دن ہو سکتا ہے. تو جب دوسروں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میرا کیوں نہیں ہوا. بالکل صحیح. لیکن جس دن میرا ہوگا میں سوچوں گا کہ میرا کیوں ہوا. بالکل صحیح. دیٹ ول لیڈ ٹوورڈ irrational thinking. بالکل صحیح. جو irrational thinking کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ڈپریشن انزائٹی کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح. بھائی کسی وقت کسی کے ساتھ بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، یہ زندگی ہے. بالکل اس کو ماننا چاہیے. بالکل صحیح. تو اگر آپ زندگی کی ریئلٹیز کو مانتے ہیں، اگر آپ اس بات کو مان کے چلیں گے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. پھر ایک وقت ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس فیلنگ سے باہر آنا ہوتا ہے، تو اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. یعنی ہر وقت انہی تھاٹس کو اپنے ذہن میں نہ ریپیٹ کرتے رہیں، اس کا الٹ بھی سوچیں. ٹھیک ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو سوچیں. کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کہ پاؤں میں بڑے جوتے بڑے خراب سے اس نے پہنے ہوئے تھے، چلا جا رہا تھا، بڑا پریشان تھا، آگے دیکھا تو ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے.
پاؤں ہی نہیں، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا یا اللہ تم نے مجھے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں نا، پاؤں تو دیے ہوئے، بالکل صحیح ٹھیک ہے، بات ہے، تو بالکل جوتے کسی وقت اچھے بھی مل جائیں بالکل گے. صحیح، بالکل تو صحیح، یہ تھنکنگ اس طرح سے کہ بالکل بھئی صحیح. جو آپ کے پاس ہے اس پہ تو شکر ادا کرو نا، بالکل صحیح ہے، جو نہیں ہے کہ بالکل جس کو صحیح. آپ حاصل کرنا چاہتے ہو بالکل صحیح. اس کی ایفرٹ کرو. ایسا ہی ہے. اچھا یہ اپنے سامنے رکھیں کہ ساری ایفرٹس کامیاب نہیں ہوں گی، بالکل صحیح ہے، دنیا میں کسی بھی انسان کی نہیں ہوئی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، کچھ میں کامیابی ہوگی کچھ میں کامیابی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے، اچھا ناکامی ہوئی ہے تو ذرا تجزیہ کریں کیوں ہوئی ہے، بالکل صحیح، کہاں آپ کا فالٹ تھا، ایسا ہی. کہاں کمی رہ گئی تھی، دوبارہ ٹرائی کریں. ایسا ہی. تو اگر آپ اس پازیٹیو میں جائیں گے تو آپ ڈپریشن کی طرف کم جائیں گے. ٹھیک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈپریسنگ فیلنگ آئیں گی نہیں، وہ تو نیچرل ہے، ہاں جی، لیکن آپ وہ جو ہے نا پانی کے اندر گرداب ہوتا ہے اس گرداب میں نہیں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپریشن بھی ایک طرح کا گرداب ہے، ٹھیک یہ آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف لے جاتا ہے. بالکل تو صحیح. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو سوئم اوے، ٹھیک ہے، آگے ٹھیک ہے، نکلیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے لیے کوئی جو اس مرض میں آ جائے، مبتلا ہو جائے، اس کے ساتھ یہ ایشوز چل جائے، اس کے لیے آپ کوئی ان کو میڈیکیشن یا کوئی تھراپی، سائیکولوجیکلی کوئی تھراپی اس کے لیے وہ آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیے جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے وہ پریسکرائب کرنا تو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، بالکل صحیح، جو میڈیسن سے آتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، بیسیکلی ذہنی امراض کے علاج میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں. میڈیسن تو وہ ریکمینڈ ٹھیک ہے. کرتے نہیں، میڈیسن کے علاوہ کوئی جو جی تھراپیز ہیں؟ جی میڈیسن کے علاوہ جو تھراپیز ہیں ٹھیک ہے، اس میں جو اس وقت بہت پاپولر سائیکو تھراپی ہے، اس میں بہت زیادہ میں بھی اس کو پریکٹس کرتا ہوں کسی وقت. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیورل تھراپی. اچھا، یہ تھراپی یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر جو بگاڑ ہے وہ پیدا ہوتا ہے سوچ سے، ٹھیک ہے، پھر یہ جاتا ہے ہمارے کردار میں ٹھیک ہے، اور ہمارے جذبات میں. بالکل صحیح، تو درستگی کا عمل بھی یہیں سے ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ آدمی کی سوچ میں تبدیلی پیدا کریں، پھر اس کے ایموشنز میں، جذبات میں، اور پھر وہ تبدیلی اس کے کردار میں آئے ٹھیک گی. ہے. کردار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ اور ایموشنز جو جذبات ہیں وہ نظر نہیں آتے. بالکل صحیح، تو یہ ایک پروسیس ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا، تو میں جو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچوں پہ تھوڑا سا قابو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ اختیار نہیں ہو سکتا، ہم اختیار کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، یعنی ہر وقت منفی سوچتے رہنا، ہر وقت چیزوں کے نیگیٹو پہلو کو سوچتے رہنا، تو یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے. دیکھیے آپ کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، یہ آدھا بھرا ہوا ہے. اب ایک آدمی یہ کہے گا یہ آدھا خالی ہے، بات دونوں ہی ایک کر رہے ہیں، جی جی، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے وہ موجود چیز کو امپورٹنس دے رہا ہے. جو کہہ رہا ہے یہ آدھا خالی ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس کو امپورٹنس دے رہا ہے. بالکل صحیح، تو اگر کسی کو اس آدھی دنیا کا حکمران بنا دیا جی جائے جی جی جی، تو پھر بھی آدھی دنیا اس کے پاس نہیں ہاں جی. ہوگی، تو وہ اس کے لیے تڑپتا رہے گا کہ وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر شکر ادا ادا کریں، کرنا چاہیے، جو آپ چاہتے جی ہیں جی اس جی، کے لیے اسٹرگل کریں، بالکل صحیح، اور منفی سوچوں کی طرف نہ جائیں، بالکل صحیح ہے، اپنے آپ کو مثبت رکھیں تاکہ پازیٹیو ویوز پیدا ہوں. پازیٹیو ویو پیدا ہو. جی جی، جب آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے، آپ کی سوچ مثبت ہوگی تو اس کا اثر بالکل صحیح، آپ کے ایموشن پہ آئے گا، بالکل صحیح، بیہیویئر پہ آئے گا. اب جو ماڈرن نیورو سائنسز ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہماری سوچ ہمارے نیورونز کی جو برین سیلز ہیں جی جی، ان کی ایکٹیویٹی کو چینج کر دیتی ہے. جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، بالکل جو سکریٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری سائیکولوجیکل اور فزیکل جو سٹیٹس ہیں وہ سٹیبل رہتی ہیں، بالکل صحیح، ان میں چینج آ جاتی ہے. بالکل تو صحیح، پازیٹیو سوچنا، اور یہاں میں ایک لفظ کہتا ہوں ریئلسٹکلی پازیٹیو سوچنا. جی جی جی، بالکل، یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی برا ہو گیا تو آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے. بالکل تو آپ نے حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی ہے، اس میں پازیٹیو پہلو رکھنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. بہت اچھی ہماری گفتگو چل رہی ہے. خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد طفیل صاحب، پاکستان کا بہت بڑا نام، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے ڈپریشن کے بارے میں. ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک مرض ہے انسومیا، نیند کی جو بے خوابی جسے ہم اپنی طبی زبان میں کہتے ہیں، جی، یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں.
جی سیف صاحب، بات یہ ہے کہ ایک نیچرل سائیکل ہے دن اور رات کا، جی اور اس سائیکل میں کے ساتھ تمام جاندار ان لائن ہیں، جی ایسے ہی ہے، انسان بھی ہیں۔ ہم نے وہ سائیکل ڈسٹرب کر دیا ہے بہت بری طرح، بالکل صحیح، تھوڑا بہت نہیں۔ یعنی یہ جو آرٹیفیشیل لائٹ آئی، یہ ایک بلیسنگ تھی کہ آپ رات میں بھی دن کی طرح کام کر سکتے تھے، لیکن اس کے جو نیگیٹو افیکٹ اثرات آئے، اور اب خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی آمد کے بعد، جی جی جی، اس نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے عام طور پر یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ بہت دیر میں سوتے ہیں۔ بالکل صحیح، اگر آپ یاد کریں آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی جی جی جی، میں تو اس وقت چھوٹا تھا، آپ ذرا شاید مجھ سے چھوٹے ہیں، تو لوگ نماز مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھا لیتے تھے ایسے ہی، اور پھر وہ کوئی 9-10 بجے تک سو جاتے تھے۔ جی ایسے ہی، پی ٹی وی جو اس وقت تھا، ہاں جی ایسے ہی، اس میں وہ 10:30-11 بجے قومی ترانہ آ جاتا تھا جی جی اور جی، ٹی وی بند ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی، ایسے ہی، اچھا، اس سے پہلے بھی وہ پروگرام لگتے تھے جو چند لوگوں کی دلچسپی کے ہوتے تھے۔ ایسے ہی، جو عام آدمی کی دلچسپی کے پروگرام ہے وہ 9 بجے تک ختم ہو جاتے تھے، جی جی، اور 9:30 بجے خبرنامہ سن کے لوگ عام طور پہ سو جاتے ٹی ہیں، وی بند کر دیتے۔ ایسے ہی، اچھا، اب یہ روٹین بدل گئی ہے۔ اس روٹین کے بدلنے نے وہ سائیکل جو دن رات کا، جو نیچر کا ہے، یعنی سورج کا نکلنا، بالکل صحیح، سورج کا غروب ہونا، اس کے ساتھ جو انسان کا تعلق تھا اسے بہت کمزور کر دیا۔ بالکل صحیح، ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ ہم نے جو خواہشات کو اپنی ضروریات کا نام دے دیا ہے، اور ہم خواہشات کی پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہر وقت، اس نے ہمارے اوپر غیر ضروری نفسیاتی برڈن کریٹ کیا ہے جس کے اندر ہمارے اعصاب رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو، کپڑے پہننا انسانی ضرورت ہے، لیکن فلاں برانڈ کے کپڑے پہننا خواہش ہے، جی ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو خواہشوں کے پیچھے اگر آپ بھاگیں گے، جی جی، جو بھی بھاگے گا اس کے اوپر غیر ضروری برڈن، سائیکولوجیکل برڈن آئے گا، اور جب اعصاب پہ غیر ضروری برڈن آتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، تو پھر نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایسے ہی، پھر یہ ہے کہ اگر آپ رات دیر تک موبائل یوز کر رہے ہیں، اسکرین ٹائم بہت اس کا بڑھ تو گیا ہے، بہت عام ہو گیا، 2-2 بجے تک لوگ جی، موبائل، اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، بالکل صحیح، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسکرین جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق برین کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی، اچھا، وہ ریز آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، جی جی جی، تو وہ آپ کو سونے نہیں دیتی۔ ایسے ہی، اس لیے ہمارے دور میں جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، نہ سونا، نیند نہ آنا۔ اچھا، اس میں میں جو بات کرتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ کا نیند نہ آنے کا پرابلم نہیں ہے، بالکل آپ پرابلم کو صحیح ڈیفائن کریں۔ بالکل صحیح، آپ وقت پہ سوتے نہیں ہیں اور وقت پہ اٹھتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ میں کہ جی آپ اگر فرض کریں آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ ساری رات جاگیں، پھر اگلا دن بھی جاگیں۔ تو میں دیکھتا ہوں رات کو جلدی آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ بالکل وہ صحیح، کہتے ہیں نہیں آتی، میں کہ جی کر کے تو دیکھو۔ ہاں، پھر یہ اگر دوسری رات نہیں آئی، پھر ساری رات جاگیں، پھر اگلا دن پورا جاگیں، ایسے ہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نیند نہ آئے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح، بات یہ ہے کہ جب آپ رات کو لیٹ سوئیں گے، ظاہر ہے برین کی کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی ہے، تھکنا ہے، تھکنا، نیند آنی ہے، اس میں تو نیورو ٹرانسمیٹر پیدا ہونے ہیں ایسے جن ہی کی ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ اب آپ سو جائیں۔ جی جی بالکل، اچھا، جب آپ صبح 11 بجے سو کے اٹھیں گے تو بھائی پھر رات کو 1-2 بجے سے پہلے نیند نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ہے، عام آدمی جو ہے اس کو دیکھیں 7 گھنٹے 8 گھنٹے نارمل نیند چاہیے، ایسے ہی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ بالکل، اگر آپ رات 3 بجے سوئے ہیں اور 11 بجے اٹھے ہیں تو آپ نے 8 گھنٹے کی نیند تو کر لی ہے، اب اگلی رات پھر آپ 3 بجے تک جاگیں گے ایسے ہی، اور آپ کہیں گے جی مجھے نیند نہیں آتی۔ اور بھائی نیند آپ نے اپنی خود خراب کی ہوئی خود ہے، خراب کی ہوئی ہے، تو اس کو ٹھیک کرو، بالکل صحیح، اور اس میں پھر ظاہر ہے اللہ نے جو دن ہے وہ کام کے لیے اور رات آرام کے لیے آرام کے بنائی لیے، ہے، تو ارلی اٹھنا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح ہے، یعنی نماز کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھو، بالکل صحیح، اس کے بعد بے شک آپ تھوڑا ریسٹ کریں، ضروری نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ جاگتے رہیں، آپ 1-2 گھنٹہ ریسٹ کریں، لیکن آپ ارلی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ ایسے ہی، جتنی آپ ارلی اٹھیں گے اتنی رات کو آپ، اور سارا دن نہ سوئیں پھر۔ اگر آپ فرض کریں ارلی اٹھتے ہیں، دن میں پھر 3 گھنٹے سو جاتے ہیں، تو پھر رات کو آپ کو لیٹ نیند آئے گی۔ ایسے ہی، تو اس پیٹرن کو بحال کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہی، جو نیچر کے ساتھ الائن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کبھی زو جلدی کیوں بند کر دیے جاتے ہیں؟
چڑیا گھر جو ہیں بالکل بالکل وہ شام ہوتے ہی ان میں کیوں لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں, بند کر دی جاتی ہیں؟ بالکل صحیح. کوئی جانور نیچرل ٹیمپو ہاں وہ نیچرل کے ریدم کے ساتھ چلتے ایسے ہی ہیں, وہ صبح اٹھ جاتے ہیں جیسے ایسے ہی ہی. پو پھٹتی ہے. جی جی تو اس پروسیس کو, اس پیٹرن کو واپس لانا ہے. بالکل صحیح ہے سر. اس میں ہی اکثر ہوتا ہے ایسے ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیند کی ادویات کھانی شروع کر دیتے ہیں کہ جی نیند نہیں آ رہی, نیند کی ادویات کھانی شروع کر دیتے ہیں. یہ کتنی ہمارے صحت کو نقصان دیتی, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیے سیف صاحب, بات یہ ہے کہ اگر تو کمپیٹنٹ فزیشین نے کسی بہت ہی ضرورت کی وجہ سے کچھ لکھی ہے کوئی میڈیسن, تو وہ میڈیسن لینا اور اس طرح لینا جیسے اس نے پریسکرائب کی ہے, بالکل صحیح, اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح, کیونکہ وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کب اس نے اس کو کم کر کے چھڑا دینا ہے, بالکل صحیح. اس کو آپ فالو کریں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ خود ہی نیند کی میڈیسنز لینا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور بھی میڈیسنز لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. دیکھیے صرف نیچر نے انسان کے اندر وہ سب کچھ رکھا ہے جس کی اسے ضرورت ہے. نیند ایک ضرورت ہے, اس کے لیے ہمارے برین میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, ہمارے باڈی میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے, ہمارے جو مسلز کو سٹف کرتا ہے, اس کو پھر ریلیکس کرنا ہوتا ہے ہم نے. جب ہم باہر سے لینا شروع کرتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر, تو برین اس کو پروڈیوس کرنا بند کر دیتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو پہلے 2 mg لیتا ہے پھر اسے 5 mg لینی پڑتی ہے, جو 5 mg لیتا ہے پھر اسے 10 mg لینی پڑتی ہے, پھر ایک میڈیسن افیکٹ نہیں کرتی پھر دوسری لینی پڑتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک سائیکل ہے, اس سے بچنا چاہیے. میں تو کبھی بھی اپنے پیشنٹ جو ہیں یا جو کلائنٹ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس, میں انہیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نیند کی میڈیسنز لیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ سٹرگل کریں, ٹھیک, اور سٹرگل کر کے اپنا پیٹرن چینج کرنے کی کوشش. بالکل صحیح. کیونکہ جب آپ سٹرگل کر کے اپنا پیٹرن چینج کریں گے تو وہ آپ کی باڈی کے نیچرل پروسیس کا حصہ بن جائے گا. بالکل صحیح. اصل میں یہ ہماری تن آسانی ہے. تن آسانی کیا ہے؟ ایک گولی کھا لی, کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اس کی بجائے اگر آپ کو سٹرگل کرنی پڑے, ٹھیک ہے, کچھ ایکسرسائزز ہم بتاتے ہیں کہ سونے سے پہلے یہ کریں تو اس کا افیکٹ آئے گا, اس میں ظاہر محنت لگتی ہے, وقت لگتا ہے. اچھا, ہم انسان عام طور پہ تن آسان ہے, وہ کہتا ہے ایک گولی کھاؤ سو جاؤ, لیکن دیٹ از ویری ڈینجرس. جی, یہ بہت ڈینجرس ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں نا سر ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ طب یونانی کے اندر جی موسٹلی ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا, روغن خشخاش ہوتا ہے جی وہ لیتے ہیں, اور لے کے وہ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو جو ہے نا اپنی جو پاؤں کی تلیاں ہیں اس کے اوپر, کیونکہ پاؤں کی تلیوں کے سارے پوائنٹس آپ کے برین کے اوپر ہوتے ہیں جی, وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے جھسیں, اور یہ جو آپ کی کن پٹیاں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جی اس طرح سے رب کریں. تو بڑی اچھی اور زبردست, کیونکہ خشخاش جو ہوتی ہے طبی اعتبار سے اس کی تاثیر مسکن ہوتی ہے, زبردست قسم کی, اور بہترین نیند آور ہوتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, ایک مرض ہے اپنا نفسیاتی, اسے کہتے ہیں پینک اٹیک. جی, یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیے پینک اٹیک جو ہے یہ ہے کہ اچانک پرسن محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت خطرے میں ہے. اچھا, اور اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ ایکیوٹ اینزائٹی ہوتی ہے, اوکے, اور تھریٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے ہم پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ٹراما سے گزرے ہیں, کوئی بھی آدمی گزرا ہے, تو اس کے اثرات کچھ عرصہ تک رہتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اگر وہ اثرات بہت زیادہ لمبے عرصے تک رہیں, بالکل صحیح, تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے, ٹھیک ہے, جس کو ریزالو کرنا ہے. ٹراما اس وقت آتا ہے جب ہم پرسن یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنی جا رہی, وہ جو چاہتا ہے وہ اسے نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کے لیے ایک تھریٹ ہے, اس کی لائف کے لیے, اس کی آنر کے لیے, اس کی پراپرٹی کے لیے, اور اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہاسٹائل ہے. اور اس کے اوپر کسی وقت کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اچھا, تو یہ پینک کی کیفیت میں وہ جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ بات کتنی اس میں ہے درست ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک کے بھی چانسز بن سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز نہیں بنتے, لیکن اس میں جو فیلنگ آتی ہے وہ بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کی آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, فیلنگ ہارٹ اٹیک کی آتی ہے. آدمی کو لگتا ہے کہ میرا دل ٹھیک ہے رک رہا ہے, یا اس کی جو پلپیٹیشن ہوتی ہے, اس کی سانس
ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن جو ہے یہ ظاہر ہے ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہارٹ اٹیک کی طرف نہیں جاتا, بالکل لیکن لوگ غلطی سے اس کو ہارٹ اٹیک بالکل سمجھ صحیح لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک گھر کا انوائرمنٹ ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا, اگر ایک بندے کو ڈپریشن, انزائٹی یا پینک اٹیک, یہ کوئی بھی اس میں وہ مبتلا ہو گیا, تو اس کے گھر والوں کو اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ پولائٹ بیہیویئر رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس کی پراپر جو علاج ہے وہ ضرور کرانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. عام طور پر ایسے لوگ علاج سے بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے ہی. اچھا فیملی والے بھی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پڑھا ہے تو پڑھا رہنے دو. بالکل صحیح ہے. دیکھیے پڑھے رہنے سے بات ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. یہ بڑی بات ہے, جسمانی مرض ہے جیسے, اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے, میڈیسن نہیں لیں گے تو وہ ختم تو نہیں ہوگا. تو اسی طرح نفسیاتی امراض ہیں, اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پراپر فزیشین کے پاس, کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے رجوع کریں. بالکل صحیح. اور پھر وہ جیسے آپ کو ایڈوائز کریں اس کے مطابق آپ کریں. انیشل سٹیج پہ اگر آپ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں تو عام طور پر پھر زیادہ عرصہ نہیں لگتا ٹھیک ہونے میں. لیکن اگر یہ بگڑ جائیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرونک ہو جائیں, تو پھر ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ دیکھیں ملکی حالات ہے, جیسے میں نے پروگرام کے شروع بتایا, کسی کو بجلی کا بل زیادہ آ گیا, کاروبار نہیں ہے, جابس نہیں ہے, بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. اور پریشانی کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ یہ جو ہوتی ہے نا ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر یہ چلے جاتے ہیں, ان کو پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملات جو چلتے ہیں, لوگ ان کو دوسرے کر دیتے ہیں, یار آپ کے اوپر تو لگتا ہے کسی نے کوئی کچھ کروا دیا ہے, کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی معاملات ہو گئے. تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے, کیونکہ یہ ایک ریئلٹی والا سوال ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. سیف صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کافی عام ہے کہ ہم اسے جادو ٹونے سے تعبیر کر لیتے ہیں. میرا رائے ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں, کہ جادو ٹونا اس طرح کے معاملات میں نہیں آتا. بالکل صحیح. ہمارے یہاں بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, اس بحث میں نہیں جاتا. جو میرا پروفیشن ہے, جس میں مجھے کچھ جانتا ہوں, کوئی نوحہ ہے, وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے, اور مادی دنیا کے اسباب مادی دنیا میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. دیکھیں اگر فائنینشیل مالی مشکلات ہیں, اور اب ہمارا جو اس وقت صورتحال ہے, اگر یہ کہا جائے کہ 90% خاندان مالی مشکلات کا شکار ہیں, تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یعنی یہ تو ہوگا کہ وہ گرتے پڑتے اپنا گزارا کر رہے ہیں, جبکہ جو ایکوریٹ عدد شمار ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ 40% لوگ تمہارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. یعنی یہ سرکاری عدد و شمار ہے. تو اس کا مطلب ہے 40% تو وہ ہیں جن کو کھانے کو بھی پورا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اس میں 40-50% لوگ بھی وہ بھی ہوں گے جو اپنی ہمت سے اپنا کھانا پینا تو کر لیتے ہیں, لیکن بہت سی ضروریات نہیں پوری کر پاتے, یا اس طرح نہیں پوری کر پاتے جس طرح پوری ہونی چاہیے. اور پھر جس طرح اب ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو ہر چیز خریدنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. صحت کی سہولتیں ہیں, آپ خریدیں گے. اپنے بچوں کی ایجوکیشن ہے, آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے. جب میں پڑھ رہا تھا تو آلموسٹ ایجوکیشن فری تھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. میں گورنمنٹ کالج لاہور جیسے ادارے سے پڑھا, تو میں نے بالکل نامینل فیس دی, چند 100 روپے. بالکل صحیح. اب ہر 2-3 مہینے بعد آپ کو ہزاروں میں بچوں کی فیس دینی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سٹریس کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نیچرل ہے, یہ آئے گا. اور ہمارے دور میں معاشی حالات جو ہیں, معاملات جو ہیں, یہ سب سے زیادہ سٹریس کریٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ گھروں میں کے اندر چلے جاؤ, آپ کو لگے گا کہ ریلیشن شپ میں بھی بہت سی پرابلم فائنانس کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور اگر وہ فائنینشیل معاملات نہ ہو تو وہ پرابلم نہ آئے, کچھ اور آ سکتا ہے. وہ نہیں کہ فائنانس جن کے پاس ہے 10-15% خاندان جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے مسائل نہیں ہیں. ان کے مسائل بھی ہیں, لیکن وہ اور نوعیت کے ہوں گے. بالکل صحیح. تو یہ سب کچھ موجود ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سب کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو درست لائن پہ رکھیں. کیونکہ دیکھو, ہم درست لائن پہ رہیں گے تو ہم اپنے حالات میں بہتری لائیں گے. بالکل صحیح ہے. اگر ہم ہی خراب ہو گئے تو پھر تو بہتری کا چانس ہی ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح ہے.
اچھا سر، لاسٹ کوشچن جی۔ اور اس کا ذرا آپ مختصر ایک جواب دے دیجیے گا. ایکسرسائز، یوگا، مراقبہ، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا اسے کر کے ڈپریشن، ٹینشن اور یہ معاملات سے ہم بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہم خود اپنے کلائنٹ کو بریدنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں، ٹھیک ہے. مسکولر ریلیکسیشن کی ایکسرسائزز کراتے ہیں، امیجری کی ایکسرسائزز کراتے ہیں، مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز کراتے ہیں. یہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو یوگا مراقبہ سے ڈرائیوڈ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے آپ کے باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ درست رہتے ہیں. اور اگر باڈی صحت مند ہوگی تو برین پہ افیکٹ کرے گی اچھا، اور اگر برین صحت مند ہوگا تو باڈی پہ اچھا افیکٹ کرے گا، اور یہ دونوں مل کے چلتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے پروفیسر ڈاکٹر امجد طفیل صاحب. آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس اور انسومیا جیسے نفسیاتی امراض کے بارے میں جو اویئرنیس دے رہے تھے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. خواتین و حضرات، اجازت لینے سے پہلے میں مختصر سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائیں، 5 وقت کی باقاعدہ نماز کا اہتمام کریں، اور رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں. صبح شام کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ کریں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام اس کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی یہ تمام نفسیاتی امراض آپ سے دور بھاگیں گے. تو اجازت دیں اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو. حاضر ہوں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.